आज मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि एक बार फिर मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने भाग के भाइयों और बहनों से मुखातिब हो सकूं। और हम शायद कश्मीर की तारीख में इतना मुश्किल वक्त ना देखा हो जो आज हमारे सामने है, और उसका सबसे बड़ा बोझ आप उठा रहे हो, मेरे पूंछ डिवीजन के अवाम उठा रहे हैं। ये मैं उन लोगों का बात कर रहा हूं जो ना हुकूमत से कोई ताल्लुक रखते हैं, ना एहतजाज करने वालों से तो कोई ताल्लुक रखते हैं, वो जो ना हुकूमत से कोई ताल्लुक रखते हैं, ना एहतजाज करने वालों से तो कोई ताल्लुक रखते हैं, वो बस अपना जिंदगी जीना चाहते हैं। वो नौकरी पे जाना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, और जिन मुश्किलात का आग का सामना है वो मैंने खुद देखा। पाकिस्तान में ये शायद कहीं ऐसे नहीं हुआ हो कि 50-50 दिन पूरा का पूरा इंटरनेट बंद पड़ा हुआ हो, सड़कें बंद पड़े हुए हो, एहतजाज जारी हो और इस मसला का कोई हल भी ना निकले। मैंने शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और हम सब ने ये मौक़िफ़ लिया कि जो भी मुश्किलात होंगे इनका हल बातचीत से हो सकता है, डायलॉग से हो सकता है, ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन के थ्रू हो सकता है। मगर जो मौजूदा हालात, जहां एक तरफ मेरे पुलिस, मेरे अफवाज शहीद हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीरियों का खून बह रहे हो, उसमें हर कश्मीरी भी दुखा है और हर पाकिस्तानी भी परेशान है। इन हालात में आजाद कश्मीर असेंबली ने नहीं रहा, अब आजाद कश्मीर असेंबली भी ये करारदाद ना सिर्फ पेश हुआ है मगर पास हुआ कि सच कमीशन बनाया जाए। वो सच कमीशन जब तक अपना काम मुकम्मल ना करे तब तक एहतजाज करने वाले भी एहतजाज बंद करें और कार्रवाई करने वाले भी अपना कार्रवाई बंद करें। और अगर ये सच कमीशन फैसला करता है कि किसी ने जुर्म किया, किसी ने कानून अपने हाथ में ले लिया, तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई। और अगर हमारा सच कमीशन ये तय करता है कि कोई फर्द बेगुनाह के ऊपर गलत इल्जाम लगा है, तो मौका मिले कि वो गलत इल्जाम भी मिट जाए। मेरे सामने हल तो यही है, रास्ता तो यही है, और हम गुजारिश ही कर सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स से कि अवाम का राय पे, असेंबली के राय पे चले, आज़ाद कश्मीर में अमन कायम किया जाए, ताकि आम आदमी का जिंदगी एक बार फिर मामूल से हो। इस इम्तिहान में, इस मुश्किल में साथ साथ हल ये भी था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए, और वो साफ और शफाफ इलेक्शंस के जरिए एक पार्लियामान का इंतखाब हो जिसका पूरा कश्मीर का एतमाद हो, मैंडेट हो, और वो
کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کریں، نہ یہ لوگ سچ کمیشن قائم کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ صاف و شفاف الیکشنز کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ کشمیر کی تاریخ میں ابھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 6 مرحلوں میں الیکشنز کیا جائے؟ 6 مرحلوں میں الیکشنز کیا جائے۔ اگر کشمیر ایک ہے تو الیکشن بھی ایک دن پہ ہونا چاہیے تھا۔ مرحلے میں الیکشنز کروایا جائیں گے، مرحلے میں، تاکہ امن قائم ہو، الیکشنز میں امن ہو، الیکشنز پرامن رہیں، الیکشن صاف و شفاف ہو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سا مرحلہ میں صاف و شفاف الیکشنز ہوئے، کون سا مرحلہ میں پرامن الیکشنز ہوئے ہیں؟ یہ اصل میں مرحلہ وائز الیکشنز کروائیں گے، اس لیے وہ دھاندلی کروانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ 10 سیٹیں تو جیب میں پہلے سے ڈال دیے تھے، مگر یہ جو شیر ہے نا، شیر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ شیر ہے، یہ طاقت کے بھوکے ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں۔ انہوں نے وہ 10 سیٹیں اپنے جیب میں، تو پھر میرپور پہ ڈاکہ مارا، مظفر آباد پہ ڈاکہ مارا، اب وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پونچھ کی طرف دیکھ رہے ہیں، باغ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 10 اگست کو ان کو پتا جائے گا کہ پونچھ میں رہنے والے، باغ میں رہنے والے، شیر کے شکار کرنے والے ہیں۔ ان کا یہ غلط فہمی ہے، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں ان کا حکومت بننا والا ہے۔ انتظار کرے، پونچھ کا الیکشنز باقی ہے، بھار کا الیکشن باقی ہے، حویلی کا الیکشن باقی ہے، پلندری کا الیکشن باقی ہے۔ اب تو آدھا الیکشن رہتا ہے، 11 سیٹیں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان نون لیگ والوں کو لگ پتا جائے گا۔ یہ تو ان کا غلط فہمی ہے، ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے نا، اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ گنتی تو شروع ہو چکی ہے، تو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں وزیر اعظم پاکستان پہ کی نیت پہ کوئی شک کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان ایک اچھا آدمی ہے، نیت اس کا صاف ہے، لیکن کرے کیا کہ ارد گرد کے لوگ ان کی نیت تو صاف نہیں ہے۔ یہ جو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ انہوں کے اپنے لوگوں نے شروع کیا۔ نون لیگ کا لڑائی اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا لڑائی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا لڑائی تو یہ الیکشن میں ہوگا، الیکشنز میں تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل لڑائی کچھ اور ہے۔ اصل لڑائی کچھ وہ لڑائی نہیں جو چلتا رہتا ہے، میں کوئی اور
لڑائی کا بات کر رہا ہوں جو اس کی وجہ سے وزیر اعظم کا نیت تو اچھا, وزیر اعظم کا کوشش بھی اچھا, لیکن کسی وجہ سے نون لیگ کا ایک خاص ایک حصہ وزیر اعظم کے ہر کوشش کو ناکام کرواتا ہے. نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کو اپوزیشن سے تو کیا اپنا اتحادیوں سے بھی لڑوانا چاہتے ہیں. اب دھاندلی ویسے ہر الیکشن میں ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ اتنا دھاندلی کرتے ہیں جو میں برداشت کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوا کہ میں آپ کا اتحادی ہوں, میں اسلام آباد میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھ سے جاوید بٹھانوی کا سیٹ چوری کرنے کے لیے میرے کارکن کو شہید کیا جائے, لطیف اکبر کا سیٹ چوری کرنے کے لیے میرے کارکن کو شہید کیا جائے, میرا ایم این اے صلاح الدین جنیجو کو ہاتھ میں گولی لگے, آپ کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھا ہو اور میرے امیدوار کو, میرے منتخب قومی اسمبلی کو مظفر آباد میں گولی لگے, آزاد کشمیر کا صدر کو اس پہ حملہ ہو. یہ تو کوئی اتحاد نہیں, یہ تو لڑائی ہے. مقصد کیوں, مسئلہ کیا؟ وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں, کوئی ایک فیکشن ہے جو وزیر اعظم کو اپنے اتحادیوں سے بھی لڑا رہے ہیں, وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں. اصل لڑائی نا, اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا ہے. اب یہ تو ان کا خاندان کا اپنا مسئلہ, وہ لڑنا چاہتے ہیں لڑے. ہم نے اپنے عوام کے ساتھ, پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی کھڑی تھی, آج بھی ہم کھڑے ہیں, اور ہم اپنا منشور کے ساتھ, اپنا نظریہ کے ساتھ عوام کے پاس آتے ہیں. اور اس الیکشن میں اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں, ایک نیا منشور ساتھ لے کر آیا ہوں, ایک ایسا منشور جو کشمیر کے عوام کے اعتراضات دور کرے, ان کا مسائل حل کرے, ان کا آواز. میں چاہتا ہوں کہ میں وادی کشمیر کو جنت بے نظیر میں تبدیل کروں, اور اگر وادی کشمیر کو جنت بے نظیر بنانا ہے تو یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے پہاڑ خوبصورت ہیں. اگر پہاڑ خوبصورت ہو اور عوام کے پاس حقوق نہ ہو, پہاڑ خوبصورت ہو عوام کے پاس اختیار نہ ہو, تو یہ ہمارا فائدہ میں نہیں ہے. اگر یہاں دریا چلے اور عوام کو اس سے جو بجلی نہ ملے, پانی نہ ملے, تو اس میں ہمارا فائدہ نہیں. اگر عوام کے پاس حق حاکمیت نہ ہو, حق ملکیت نہ ہو, حق روزگار نہ ہو, تو یہ جنت بے نظیر نہیں. میرا منشور ہے, میرا جدوجہد ہے, اور یہ جدوجہد جاری رہے گا کہ ہم نے کشمیر کو اب یہ حقوق دینے پڑیں گے. ہم کب تک کشمیر کے عوام کو انشاءاللہ پہ چلائیں گے؟ کب تک کشمیر کے عوام کو ایک وعدہ پہ چلائیں گے؟ کب تک کشمیر کے عوام سے کہیں گے کہ آپ کو آزادی ملے گی, آپ کا رائے شماری ہوگی تو آپ کو حقوق ملے گے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ تیر پر موڑ لگائے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, آپ کو آزادی بھی ملے گی اور آپ کو حقوق بھی ملیں گے, آپ کو اختیار بھی ملے گا اور آپ کو آواز بھی ہوگا, آپ کے وسائل کا مالکی بھی ہوگا اور فیصلہ بھی آپ کا ہوگا. یہ کب تک ہم کہیں, کب تک یہ امید رکھے؟ کہتے ہیں کہ آپ محب وطن ہو. سب سے زیادہ محب وطن اگر کوئی ہے تو وہ میرے کشمیری بہن بھائی ہیں. سب سے زیادہ غیرت مند کوئی ہے تو میرے کشمیری بہن بھائی ہیں. قربانی بھی آپ سے مانگا جائے, وفاداری بھی آپ سے مانگا جائے, لیکن حقوق
دینے کے لیے تیار نہیں، دینے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے، اور ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں۔ آپ کا آواز سننا پڑے گا، آپ کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ کہا جاتا ہے کہ سسٹم کلیپس، سسٹم اگر کلیپس ہے تو سب سے بڑا اس کا مثال آپ کے سامنے میرے آزاد کشمیر ہے۔ آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر میں آپ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ووٹ گنا نہیں جاتا ہے، حکومت کوئی اور بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی اور کا بنا دیتے ہو۔ جب تک آپ کا ووٹ کا احترام نہیں ہوگا، جب تک آپ کا ووٹ کا عزت نہیں ہوگا، تب تک آپ کے مسائل کے حل نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ سسٹم کلیپس ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ سسٹم کلیپس ہے تو اس کا کلیپس کا حل بھی بتانا پڑتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حل تو جمہوریت ہے، حل تو آئین ہے، حل تو اس نعرہ میں ہے، اس نعرہ میں ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ عوام کو مانتے ہی نہیں، جمہوریت کو مانتے ہی نہیں، آئین جو کسی بھی ریاست کا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں پاکستان نے اپنے آئین کو، اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کتنے دفعہ توڑا ہے؟ توڑ کے آپ کہتے ہو کہ نظام اٹھتا نہیں ہے، نظام ناکام ہو چکا ہے۔ نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے۔ جب تک پاکستان کے عوام پہ بھروسہ نہیں ہوگا، جب تک کشمیر کے عوام پہ بھروسہ نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت کو آپ منظور نہیں کریں گے، جب تک کشمیر کے عوام کا حق حاکمیت کے منظور نہیں کریں گے، تو نہ آج کا سسٹم کل چل سکے گا، نہ کل کا سسٹم چل سکے گا۔ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہم جو اصل بیماری ہے اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کوئی سقراط بن جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ حل ہے، لیکن بیماری کیا ہے؟ اصل بیماری، بنیادی بیماری کیا ہے؟ کہ شروع دن سے لے کے آج تک کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا شخص یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اور جب تک آپ مانیں گے نہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تب تک تیرا نظام ایسا ہی رہے گا۔ کہتا ہے کہ نظام ٹوٹا ہوا ہے، اس کا حل نئے صوبے۔ یہ بات چھوڑے کہ جو پرانے صوبے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ تجویز جو ہے نئے صوبے ہونے میں، تجویز تو بھلے ہو، لیکن اس تجویز تب چلے گا جب آپ کے پاس حق حاکمیت ہوگا، حق ملکیت ہوگا، حق روزگار ہوگا۔ جب تک آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں۔ مظہر عباس صاحب ہیں، ایک صحافی، بڑا اہم سینئر صحافی، کراچی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا سینئر اور سنجیدہ کرٹک رہا ہے۔ جب یہ بات اٹھا تو اس نے سوال کیا کہ جو ملک اپنا وزیر اعظم کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کون سا بلدیاتی نظام کا یا میئر کا یا انتظامی یونٹ کا یا صوبہ کا اختیار کے بات کر سکتے؟ جو ملک اپنے عوام پہ بھروسہ نہ کرے، وہ کیا امید رکھے کہ وہ عوام پہ بھروسہ کرے؟ وہ ملک جو گڈ گورننس کا
حل چاہتا ہے، جو گڈ گورننس پہ زور دے، تو وہ گڈ گورننس صرف تب ممکن ہوگا جب آپ فیصلہ کر رہے ہوں گے. اور آپ کے سامنے 10 تاریخ کو ایک امتحان ہے. انہوں نے سوچا ہے کہ وہ آپ کا فیصلہ آپ کے لیے کر لیں گے. یہ ان کی بھول ہے. آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے ووٹ میں طاقت ہے، استعمال کرو. باغ پونچھ کشمیر کو بچا سکتا ہے، قاتل لیگ کو ہروا سکتا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں میں وہ واپس دلواؤں گا. آپ مجھے 10 تاریخ کو اپنے سیٹیں دلوائے. 10 تاریخ کو تیر پر مہر لگائے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کو. انشاءاللہ تعالی جس تحریک کو ہم نے گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں میں شروع کیا، وہ تحریک اب یہاں رکے گی نہیں. یہ تحریک جو حق حاکمیت کا تحریک ہے، جو حق ملکیت کے تحریک ہے، جو حق روزگار کے تحریک ہے، میں تمام صوبے میں لے کے جاؤں گا، گاؤں گاؤں لے کے جاؤں گا، شہر شہر لے کے جاؤں گا. میں پاکستان کے عوام کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلواؤں گا، اور میرے کشمیری بہن بھائیوں کو بھی یہ 3 کے 3 حقوق میں آپ کو دلواؤں گا. رہی بات وزیر اعظم صاحب کی اور پاکستان کی حکومت کی، اب آپ انہی لوگوں کو دیکھیں گے جو سسٹم کلیپس کی بات کر رہے تھے. وہ اتنی زور سے کہہ رہے ہوں گے کہ وزیر اعظم اپنا 5 سالہ مدت پورے کرے گا. آپ سمجھیں کہ جتنا زور سے کہہ رہے ہیں اتنا ان کا یقین نہیں ہے کہ واقعی ایسے ہوگا. تو اگر ان کو یقین نہیں ہے تو کشمیر کے عوام کو یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ 3 سال کیا اگلا ہفتہ رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر ماضی میں آپ نے مجھے 7 سیٹیں دی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنایا. آپ نے ہمیں 13 سیٹیں دیا تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت بنایا. اب آپ نے بس مجھے جو پونچھ ڈویژن کے سیٹس ہے مجھے ووٹ چاہیے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو حکومت بنا کے دکھاؤں. رہی بات نئی صوبوں کے جو بحث ہے، کوئی بھی سیاسی موقف ہو، جو سیاسی بات چیت، جو عوام کا مطالبہ ہو، کسی خاص شخص کی نہیں، کسی خاص کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، جو عوام کا مطالبہ ہو، آج سے لکھ دو میں عوام کے ساتھ. اگر یہ آپ کا فیصلہ ہو، کشمیر کا فیصلہ ہو، گلگت بلتستان کا اپنا فیصلہ ہو، پنجاب کا اپنا فیصلہ ہو، جہاں بھی عوام کا فیصلہ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا فیصلہ کے ساتھ دے. مگر ساتھ ساتھ جو عوام کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ امید نہ رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے خلاف جا سکے. یہ نہ تاریخ میں ہم نے کیا ہے، نہ آج کر سکتے ہیں، نہ آنے والے کل کبھی کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں اتفاق رائے موجود ہے اس اتفاق رائے کے مطابق آپ آگے کام بڑھائیں، ہم ساتھ دیں. جہاں اتفاق رائے موجود نہیں وہاں آپ جا کے اتفاق رائے بنا دیں. گلگت بلتستان اسمبلی نے آئینی حقوق کے لیے قرارداد، متفقہ قرارداد پاس کی، اس پہ آگے بحث ہونا ہے، ہو سکتا ہے. صوبہ پنجاب میں بہت پہلے جب ہم حکومت میں تھے، جنوبی پنجاب صوبہ کے لیے جو کام پنجاب اسمبلی میں ہوا، وفاق میں ہوا، سینٹ آف پاکستان میں ہوا، اگر وہ کنسنسس موجود ہے تو میں اس کنسنسس کے ساتھ ہوں. لیکن اگر وہ کنسنسس نہیں ہوتا، اگر یہ پنجاب کا عوام کا اپنا خیال نہیں ہوتا تو میں پنجاب کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں دوں گا، میں پنجاب کے عوام کے ساتھ دوں گا. ہم صرف اور صرف عوام کے رائے پہ،
عوام کے اتفاق کے رائے پہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان مشکل میں ہے۔ سسٹم کلیپس ہوا یا نہیں ہوا، جو ہمارے ارد گرد صورتحال ہے، جو ایران کے ساتھ جو جنگ جاری ہے، جو یہ پیس کا معاہدہ ہے، یہ تو کلیپس ہو چکا ہے۔ اور اس معاہدہ کے کلیپس کے نتیجے میں جو معاشی بوجھ پاکستان کے عوام نے اٹھانا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اور ہمیں بہت پریشان کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے اس قسم کے قومی مسئلے ہیں کہ ایک طرف ایران کے ساتھ جنگ ہو رہا ہو جس کی وجہ سے پورے خطے پریشان ہیں، دوسری طرف بھارت ہم سے جنگ کرنے کے لیے ابھی اس سے اس کا شکست ہضم نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی تیار ہے ایک اور حملہ کرنے کے لیے، دوسری طرف افغانستان سے آپ کی طرف دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے، بلوچستان کا جو حال ہے آپ کے سامنے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت قومی یکجہتی کا وقت ہے، یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے کہ حکومت وقت اپنے اپوزیشن کے لڑنے کے بجائے، اپنا ہی عوام سے لڑنے کے بجائے، اپنے اتحادیوں کے لڑنے کے بجائے ان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ قومی اتفاق، قومی اتحاد سب مل کے ان مشکلات کا مقابلہ کریں۔ اب تو وقت آ گیا ان کا گلے پکڑنے کا، تو انہوں نے خوبی سے گلا پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے، اور میں آج سے ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ وقت اتنا دیر بعد نہیں، جلدی آنے والا ہے۔ لیکن جب آپ پاؤں پکڑ رہے ہوں گے تو میں آپ کو میرپور کا، مظفر آباد کا یاد دلوا رہا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی قومی مفاد کی وجہ سے ان کے ساتھ اسلام آباد کھڑے، ان کے ساتھ ہر مسئلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ اگر انہوں نے ہم سے لڑائی چھیڑنا ہے تو چھیڑے، ہمیں زبردستی دکھیلنا ہے تو دکھیلے، ہمیں تو آزاد کروائے اس حکومت کی مصیبت سے۔ مجھے تو اپوزیشن کرنے کا شوق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں ہوتا تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ ہم آپ کی مفاد کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے آج تک صبر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا صبر کا امتحان نہ لے، کشمیر کے عوام کے ووٹ کا عزت کرے، ووٹ کا گنتی کرنے دے، جس کا ووٹ نکلے اس کا حکومت بنے۔ اس طریقے سے ہم یہاں کے جو اہم مسائل ہیں ان کا حل بھی نکال سکتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ 10 اگست کو آپ تیار ہوں گے۔ آپ نہ صرف مجھے الیکشن جیت کے دیں گے، آپ نہ صرف ووٹ دلوائیں گے، مگر آپ پھر اپنا ووٹ کا تحفظ کریں گے، اور آپ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے، کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے ووٹ پہ ٹاکا مارے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، اور ہم احتجاج کرنا بھی جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کیا، اگر آپ کے ساتھ ظلم کیا، تو میں خود آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں گا، خود آپ کے ساتھ احتجاج کر رہا ہوں گا۔ ہم صاف ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے یہ جو دھاندلی والا الیکشن ہے یہ ہمارے لیے نامنظور ہے۔ یہ جو خونی الیکشن ہے، یہ جو گولی الیکشن ہے، یہ جو قاتل الیکشن ہے، یہ ہمارے لیے نامنظور ہے۔ ہمیں اگر منظور ہے تو وہ کشمیریوں کا فیصلہ ہے، وہ پاک کے عوام کا فیصلہ ہے، وہ پیوچ کا عوام کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی 10 تاریخ کو جو 4 سیٹوں پہ، 3 کے بجائے اب 6 فیزز میں، اور آج ہی انہوں نے پھر سے تبدیل کر دیا کہ 10 تاریخ کو کون سے الیکشنز ہو رہے ہیں۔ LA 14 کو، 10 اگست میں راجہ مبشر کو آپ نے، کشمیر کے عوام نے منتخب کروانا ہے۔ LA
15 سردار سوئچ کرتے رہتے ہیں ہر الیکشن میں، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں. LA 15 میں سردار ضیاء قمر صاحب نے آپ نے منتخب کروانا ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دھاندلی کو روک کے خوب مقابلہ کر کے اس ضیاء کو اسمبلی میں بھیجا تھا. اس دفعہ بھی امید یہی ہے سردار قمر زمان صاحب سردار قمر زمان صاحب کو امید ہے آپ 10 اگست کو نہ صرف منتخب کروائیں گے، یہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کا سیٹ، کسی کا مجال ہے کہ آپ کا سیٹ چوری کرے، نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ساتھ حویلی میں انہوں نے آج ہی اعلان کیا کہ LA 17 میں حویلی میں ہمارا وزیر اعظم صاحب فیصل ممتاز راٹھور کا الیکشن ہے. انشاءاللہ تعالی آپ سب پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے اور ہم کشمیر کے عوام کا فیصلہ یہ طے کریں گے کہ ہمیشہ کے لیے کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا. جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اور قائد عوام نے میرے کشمیریوں کو حقوق دیے، انشاءاللہ تعالی نیا نسل وہ جدوجہد آگے لے کے جائیں گے اور حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار میں آپ کو دلواؤں گا. جیے بھٹو. باغ آزاد کشمیر سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری کا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آزاد کشمیر اسمبلی نے بھی ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن کی قرارداد منظور کی. حکومت اور احتجاج کرنے والوں سے تعلق نہیں، بس زندگی جینا چاہتے ہیں. جن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے میں نے خود دیکھا ہے. کبھی نہیں دیکھا کہ 50 روز انٹرنیٹ سڑکیں بند ہوں. آزاد کشمیر اسمبلی نے بھی ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن کی قرارداد منظور کی ہیں. جو مشکلات ہوں ان کا حل بات چیت سے نکالا جا سکتا ہے. کشمیر کی تاریخ میں اتنا مشکل وقت نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں. کمیشن کے قیام تک کارروائی کرنے والے بھی ہیں. کبھی نہیں دیکھا کہ 50 روز انٹرنیٹ اور سڑکیں بند ہوں. مشکل وقت کا بوجھ پونچھ ڈویژن کے عوام اٹھا رہے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ حکومت اور احتجاج کرنے والوں سے تعلق نہیں ہے. جن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے میں نے وہ خود مشکلات دیکھی ہیں اور اس کا ملاحظہ کیا ہے. ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن سے حل نکالا جا سکتا ہے.